18 जून 2023 को ऑलमोस्ट एक महीना पहले एक सबमर्सिबल टाइटन का एक हादसा हुआ था। जो टाइटैनिक बहरी जहाज डूबा था 15 जुलाई 1912 को, उसके मलबे को, डेब्रिस को देखने के लिए वो लोग गए थे एक सियाहत के तौर पर। उसके एतबार से इस्लामिक रूलिंग्स क्या हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा। टाइटैनिक आपको पता है एक इतना बड़ा बहरी जहाज था कि जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2,500 लोग बैठ सकते थे, और जिस शख्स ने उसे डिजाइन किया उसका ये दावा था कि ये कभी डूबेगा नहीं। ज़ाहिर एक तकब्बुर का जुमला उसकी जुबान से निकला, और प्रैक्टिकली फिर आपने देखा कि वो अपने पहले ही सफर में डूब गया 1912 के अंदर, अटलांटिक के अंदर, बहरे ओकियानूस जिसे हम कहते हैं। और उसके ऊपर 1997 में हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, वो काफी ज्यादा हिट हुई। वो फिल्म एक्जैक्टली उस तरह नहीं है, कुछ उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि ऐसी चीजें भी दाखिल की हैं जिसकी वजह से जरा नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अदरवाइज वो जेन्युइनली एक चेन थी मिस्टेक्स की जिसका एंड रिजल्ट टाइटैनिक के डूबने पे हुआ। उसके वाले से मुख्तलिफ आपको व्लॉग्स लोगों के मिल जाएंगे। फिर मैं वो रेफर करूंगा ध्रुव राठी को, जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर एक, आप समझ लें, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो आप देखें। ऑलमोस्ट 17 मिलियन लोग वो वीडियो उनकी देख चुके हैं। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उन्होंने सारी चीजों को डिस्कस किया। बहरहाल ये 1912 में टाइटैनिक डूबा था, और 1980s के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लोग वो अपनी वीडियोस के एतबार से ट्रैवलिंग कर रहे थे ओशन में, तो उसी एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने उसके मलबे को दरियाफ्त किया। उसके बाद से दुनिया में एक हलचल मच गई, और बाज लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जाके उसे फिजिकली देखें। हालांकि देखना क्या था उन्होंने, वो मलबा ही था। बहरहाल एक सिलसिला शुरू हुआ, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो तो इस तरह के मौके को गनीमत समझ के अवेल करते हैं। फिर इस तरह की कंपनियां भी बनना शुरू हो गई कि जो लोगों को उस मलबे की सैर करवाएं। उसी में एक कंपनी ओशन गेट्स के नाम से उन्होंने एक टाइटैन, यानी वो टाइटैनिक की निस्बत से ही, जिस तरह आपकी वो कादरी चिश्तिया निस्बतें होती है ना, तो ये कादरी निस्बत अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से कादरी है ना, तो यार अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से कादरी हो सकता है, तो टाइटैनिक की वजह से टाइटैन क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो वो एक सबमर्सिबल उन्होंने डिजाइन किया। उसमें मेजॉरिटी पोर्शन उन्होंने कार्बन फाइबर का बनाया हुआ था। ये 3 ही धातें हैं जो इस एतबार से ज्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती हैं, प्रेशर को ले सकती हैं, स्टील और दूसरी टाइटेनियम। टाइटेनियम तो बहुत महंगी धात है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी वो यूज होती है, और तीसरी है कार्बन फाइबर। लेकिन अभी तक जितने भी ये सबमर्सिबल्स बनाए गए थे या सबमरीन्स, ये 2 अलग चीजें हैं। सबमरीन्स आप दोजें होती हैं जिनके अंदर पूरा सिस्टम, इंजन और सब कुछ लगा होता है, उनका पूरे का पूरा कंट्रोल उसके अंदर होता है, और वो खुद से अंदर जा सकती हैं और बाहर निकल सकती हैं। ज़ाहिर है पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जब दाखिल करते हैं उसका वजन बढ़ जाता है, नीचे चली जाती है। ये जो इन्होंने टाइटैन बनाई हुई थी ये सबमर्सिबल थी, ये सबमरीन नहीं थी, यानी इसके अंदर खुद कोई इंजन वगैरह नहीं था। ये ऊपर जो बहरी जहाज उन्होंने खड़ा किया हुआ था उसी के रहमो करम के ऊपर थी। तो वो उन्होंने कार्बन फाइबर से बनाई थी, और उसके उतने टेस्ट अभी तक कामयाब नहीं हुए कि उसे एक इवॉल्व डिजाइन के तौर पर माना जाए। इसीलिए इस शख्स के ऊपर पहले काफी मुकदमात भी हुए थे इस हवाले से कि ये लोगों की लाइफ को रिस्क पे लगा रहा है, और वो बड़े फखरी अंदाज में, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर के लोग कहते हैं ना कि अल्लाह मालिक है, उसे जब कहा जाता था कि भाई ये तुम लोगों की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, तो वो इसका जवाब अपने अंदाज में कहता था कि ये बात है तो फिर किसी को ड्राइविंग के लिए रोड पे नहीं आना चाहिए, किसी को एरोप्लेन की सवारी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है क्रैश हो जाए। तो वो आगे से ये जवाब देता था। हालांकि ये बिल्कुल अलग चीज है। आप वंस अपने सारे के सारे मामलात को सीधा कर लें, उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्कुल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के और सॉकेट में 2 उंगलियां दे दें, इंशाल्लाह जरूर मरेंगे। ठीक है, हाँ। जितनी दुआएं आप देखें हदीस के अंदर आई है ना, वो 7 अल्फाज है, नागहानी आफत। जो आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करते हैं ना, कुदरत का कानून, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई शख्स सख्त सर्दियों में नंगे पांव जमीन पे चलेगा तो इंशाल्लाह जरूर बीमार होगा, ध्यान में रखिएगा। जब आप अपने ऊपर खुद तकदीर को गालिब करते हैं तो वो फिर अप्लाई हो जाती है। कोई दुआ पढ़ के कोबरा सांप के मुंह में हाथ देगा तो इंशाल्लाह ताला नहीं बचेगा। ये कहीं नहीं आया कि आपने जानबूझ के अपने ऊपर कोई चीज अप्लाई करनी है। तो नागहानी आफात का जिक्र होता है इस तरह की अहादीस के अंदर, लिहाजा इसका ट्रू सेंस भी आपने समझना है। बहरहाल वो जो होना था वो हो गया, जो उसकी ख्वाहिश थी इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, यानी इतना बड़ा एक हादसा हुआ, 5 लोगों की जान चली गई उसके अंदर, और मरने वाले चूंकि अमीर लोग थे इसलिए शोर शराबा भी ज्यादा हुआ। टाइटैनिक का भी शोर शराबा इसलिए ज्यादा हुआ कि उसमें सारे अमीर लोग थे, और इसमें भी अमीर लोग क्या, पाकिस्तानी आज की आप समझ लें ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए का एक टिकट था। वो 15 करोड़ में 2 टिकट खरीदे थे हमारे वो जो पाकिस्तानी जो 2 थे बिलियनर्स, उन्होंने, तो वो भी उसमें शहीद हो गए। बहरहाल पैरेलल में इसी वक्त आप देखें कि यूनान के पास एक कश्ती को भी हादसा पेश आया जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 लोग सवार थे और 500 से ज्यादा उसमें भी शहीद हुए। लेकिन उसकी खबर उस तरीके से दुनिया में नहीं आई क्योंकि वो मरने वाले गरीब लोग थे, तारकीन वतन थे। बाकी वो जो इलीगल तरीके से जा रहे थे वो तो चीज गलत है, लेकिन इंसानी जान की तो हुर्मत है ना। वो तो सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया, सवाए 2 एक्सेप्शंस के, या वो शख्स फसाद फिल अर्द करने वाला था या वो कत्ल के बदले कत्ल वाला मामला, और वो भी जुडिशरी के थ्रू। इन 2 इस्तिस्ना के सिवा किसी ने अगर किसी एक जान को भी कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बहरहाल वो गरीब लोगों का तो उतना कोई पुरसाने हाल नहीं था। बाद में जब थोड़ी बहुत हमारे जैसे जिनको आप लिबरल्स कहते हैं उन्होंने आवाज उठाई तो उसकी वजह से दुनिया को होश आया कि यार ये गरीब लोग भी मरे, इनके बारे में भी कोई खबर आनी चाहिए। तो वो जो 5 लोग इस हादसे में जहां बहक हुए उनमें उस
ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا, وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنا تھا, وہ تو ڈوب گئی. کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا, 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر. تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلومیٹر بنتا ہے, جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تو کچھ عمر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے. اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں جی 1 ملی سیکنڈ کے اندر, جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی. امپلوڈ ہوگی, ایک ایکسپلوڈ ہونا چیز کا کہ پھٹنا ایسے, ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا کہ اس کا کچھ عمر نکل گیا. اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ ایک معاملہ الگ ہے, اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دوشی پڑھ کے پھوکے آ جائیں, انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے. جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. پھر آپ نے یہ کہنا جو اللہ کی مرضی, اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو اگر وہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اس اسکیجول کو ریوزٹ نہیں کر سکتے, وہ کریں آپ ضرور, لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ پیڑ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہی ہو گئی جی, بس میرے کو ہو گیا جی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بالکل ایک روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش پوری کریں, اپنی طرف سے محنت پٹ کریں, اور اس کے بعد معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بل یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ جی اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال ایک معاملہ ہو گیا, حادثہ ہوا. اب اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, قانون قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے, پروبیبلٹی اس کی 50% ہو, تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے, نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے, اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہٰذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی, اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا, کیونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہے تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے, لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے, لوگ شہید ہوئے ہیں. رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ کرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا, روسٹ ہو گئے, نہیں بچے. کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے, نہیں بچے. تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں, اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند. اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے, تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوخ کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے, جو قدرت کے قوانین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنایا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو. وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں, ہود بھائی, وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے, تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوخ کرتے ہیں, تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے, اللہ ہی اڑا رہا ہے. 8 بوئنسی ختم ہو رہے تو یہ ہوائی جہاز نہیں ہو سکتے. ایئر پاکٹس میں نے خود سفر کیا ہے, بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے, کیونکہ نیچے ہوائی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے. ہاں, اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. اب ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں. نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ کوئی بھی 2 مٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس فورس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں, جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروپورشنل ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے اسکوائر کے. لیکن یہ اس نے دریافت کیا, اس رول نے ان مٹیریل باڈیز کو پیدا نہیں کیا. ہم نے دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا, لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے, ایک کامن آبزرویشن کے اندر. لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا. اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی, نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر. آپ کو پتہ ہے ارشمیدس جو تھا, ارکمیڈس, ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں, یہ 300 قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی فورس آف بوئنسی. اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور
جب اس طرح اس کا دماغ گیا، نہ تو لوگ صدیوں سے رہتے ہیں بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین کھول دے، تو اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا کیا پا لیا، اس رول کو اس نے سمجھ لیا کہ جو فورس اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی، فورس آف بائسی کی، اور اس کے اوپر آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا. کیوں؟ کہ وہ فورس آف بائسی کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. فورس آف بائسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلوٹنگ آبجیکٹ سمندر کے پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتا ہے، یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے. وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پہلے جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کچھ باہر نکلا ہوتا ہے، وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے نا اس پانی کا جتنا وزن ہے نا اس وزن کے برابر فورس اوپر کی طرف لگتی ہے، اسے فورس آف بائسی کہتے ہیں. اگر وہ فورس اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیر سکتا ہے، یا زیادہ ہو تب تو تیر سکتا ہے، لیکن اگر جہاز کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے گا. تو پہلی جہاز یہ آپ کو دیکھنے میں اسٹیل کی اسٹرکچر نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو، اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے. وہ سارے کا سارا نہیں لگا بنا ہوا ہوتا، اندر ساری ہوا ہے، صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک اسٹیل اسٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر. تو اسی لیے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس آف بائسی کو اوور کم کر لیتے ہیں، اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے. ظاہر ہے کہ وہ جہاز کو آپ جتنا بھی ہلکا بنائیں ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس آف بائسی جو ہے وہ پلس یہ سپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکے. اور یہاں پر جو بحری جہاز ہیں ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے. البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر ان کو وزنی بنایا جاتا ہے، اور وہ وزنی بنانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں، پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے فورس آف بائسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اندر چلی جاتی ہے، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے. بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا چومر نکل گیا. اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اور کسی نے کہا شہید ہو گئے ہیں. مطلب یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہو یا بحری جہاز ہو، بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے. اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے، خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے، تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے. اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا، اس سے بہتر تو ہم بڑی اسکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ادھر تو اسکرین بھی چھوٹی سی تھی، اس میں سے کیا نظر آنا تھا، اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے. اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے. اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکأی من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشھا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں. وبئر معطلہ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں. وقصر مشید، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں. آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جیلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے. اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہیں. اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں. وآذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فإنها لا تعمى الابصار، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے. اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ ڈیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں، انہیں کوئی برا نہیں کہنا، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ ہے، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا، وہ اسلام نے حرام کیا ہے. اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے، ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال، ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور زندگی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی زہریلی چیز، اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے. آگ انسان کی دشمن ہے. بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے
اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یہ نبی اسلام نے فرمایا, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے. اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. تو نبی اسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو. آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں, خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقع ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹر جو ہے وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں, وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے, اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور سادرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی اسمیل نہیں ہوتی, اس کے اندر خود اسمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے. بہرحال نبی اسلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو مر جائے گا. ہاں, کئی لوگوں کو جن کو جوئیں بڑی ہوتی ہے تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں, یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں, تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں, وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے, عام غریب لوگ جو ہے دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرغوب غذا ہے چوہے کی, تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا, وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی. یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے, یہ تو میرے بھائی اس کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ اگست 1859 کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا پینسلوینیا امریکن ریاست کے اندر. اس سے پہلے کسی بزرگان دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے. سر ایڈون نے دریافت کیا تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی, کرسچن تھے وہ, کرنل ایڈون. تو آج جو مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہہ رہے ہوتے. تو بزرگ تو پھر ان کو مانے نا, ان کو بھی حساسی طور پہ یہ سارا ہوا. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں تیل کا باقی رکھا. لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر. تو میرا مسلمانہ سوال ہے, جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو 7 زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو آج تک پہنچ گیا, ان کو تیل نہیں نظر آیا. اور جدھر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینے کے اندر, وہاں تو 1960s میں جا کے تیل نکلا ہے. یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے, ان سے کیوں نہیں تیل نکلا؟ تو اس کا مطلب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ اس حوالے سے نبی اسلام کی ایک حدیث کے سارے معاملات کلیئر کر دے گی. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث موجود ہیں کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے کے اندر نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی کھجور کی پروڈکٹ لینے کے لیے. تو نبی اسلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے. انہوں نے رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے. نبی اسلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے خود سے اسے کنسیو کیا کہ نبی اسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا, ان کی فصل کم ہوگی اور شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آ گئے, کیونکہ اس زمانے میں 295 سی نہیں تھی. ان کے رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا, دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی ہے. اور یہ مولانا شریف نہیں ہے, صحیح مسلم شریف ہے, 3 احادیث ہیں. اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا کہ کن معاملات میں نبی اسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا حوصلہ ہے. یہاں تو جاہل لوگ ہیں, انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو منع تو نہیں کیا تھا. رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے, وہ لے لیا کرو. البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی اسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا کھجور کی فصل کے اعتبار سے, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے. اور نبی اسلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو, دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو, اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو, ادروائز وہ میری رائے ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا. اس لیے کہ نبی اسلام ہمارے ہدایت کے امام تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا. قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, سائنس کی کتاب ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر جو کامن آبزرویشن کے اندر ہے, باقی اتنی ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے. جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا تو کریٹر آف برین جو ہے اس نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے دی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک پہنچنے کا. دماغ بہت بڑا ذریعہ. اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایوولوشن کرائی ہے, ترقی کروائی ہے. بہرحال نبی صاحب نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے کاموں کو. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیے بجھا دیا کرو. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا, یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر. اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کوئی لینا دینا نہیں, اس نے جان بوجھ کے لیے اپنے لیے ایک موت کا گڑھا کھودا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ منی نہیں ادا کرنی, کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے. ظاہر ہے بھی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں نا, آپ وہ لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 2 دفعہ بچ گئے تو تیسری دفعہ بچ جائیں گے, یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہے. تو نبی اسلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا, اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے. ہاں پوری احتیاط کی, اس کے بعد کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا. کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے, کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے, تو وہ شہداء ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں. نمبر 1 تعاون کے مرض میں, یعنی کوئی بھی جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر تعاون تھا. نمبر 2 پیٹ درد سے کوئی مر جائے. نمبر 3 پانی میں ڈوب کے مر جائے. نمبر 4 کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے, یعنی زلزلے میں جس لوگ مر جاتے ہیں. اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں. اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے
اس میں نبی اسلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جان بوجھ کے ایسے معاملات کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے، تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے، سوئسائڈ کرتا ہے، کوئی شخص، پھر نبی اسلام نے اسے ایکسپلین کیا، کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا دے، تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا، جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آیا کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی اسلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو جنازہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہے. لیکن جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہیں پروٹیسٹ کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو وہ سارا کا سارا معاملہ. ہمارے جیلم شہر میں آج سے آلموسٹ 14 سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، آلموسٹ 15-16 سال اس کی عمر تھی، اس نے حفظ کیا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا. پھر اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تیزاب پی کے نا وہ خودکشی کر لی. جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا، اس کی وجہ یہ کہ اس سے تو یہ چیز بھی پروموٹ ہوگی. خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، البتہ صحابہ کرام نے ضرور پڑھا. ظاہر مسلمان نے اسے دفنانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت بھی کرے. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے سابقون الاولون میں سے، ہجرت مدینہ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو انہیں کوئی بیماری ایسی لگی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی، اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لی. اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہجرت کی وجہ سے، نبی اسلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے. البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے خود خراب کیا تھا. یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے. تو حضور کی دعا کا چلے کوئی حصہ مل گیا. ادروائز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی اسلام نے خودکشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز کو اس اعتبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے خودکشی کرنے والی. میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں. بعض لوگ جو ہے وہ اسی شہادت کی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ پانی میں ڈوب کے مر گئے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے. ہاں اگر احتیاط پوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے. تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو، میں نے اس وقت اس لیے نہیں کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ظاہر ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر، لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا. لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا، اور خدا نخواستہ اس دوران کوئی مارا جائے. اسی طریقے سے لوگ جو ہے یہ کوپ ایم-آئی والا معاملہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے لیکن گریجولی کریں. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بغیر آکسیجن کے جی اتنے میں نے بلندی پہ چلا گیا ہوں. یعنی اپنی احتیاط تو ساری کی ساری کرنی ہے. ہماری انجینئرنگ کے فیلڈ کے اندر بھی یعنی میں تو کسی کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے ڈانٹتا ہوں. کوئی گرائنڈر چلا رہا ہے اور اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو یہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز. اور بعض بات پھر آپ کو پتا ہے کوئی اتنی سی چھوٹی سی ایک ڈیبری ٹوٹ کے کسی مٹیریل کی آنکھ میں جا کے لگتی ہے، بینائی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے آپ وہ احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو مشین کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں انہیں بالکل یہ شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے. کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے. وہ مخصوص لباس ہے جو آپ نے پہننا ہے. موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور وہ خالی اوپر پہننا نہیں، اس کو نیچے سے ایسے لاک بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو وہ ہیلمٹ آپ کے سر کو بچائے. ادروائز اگر یہ لاک نہیں ہوگا تو ہیلمٹ پہلے اتر کے سائڈ پہ ہوگا، سر آپ کا پھر زمین کے اوپر لگ جائے گا. اس طریقے سے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں ڈرائیور باندھے نہ باندھے میں نے ضرور باندھی ہوتی ہے کہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں. آپ نے اپنی احتیاط پوری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی. لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں اور آپ میں دعاؤں کے بلبوتے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات چلاؤں گا تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. وہ سارے کے سارے معاملات آپ نے لے کے چلنے ہیں. آپ دیکھیں نبی اسلام نے میدان جنگ میں خود پہنا ہے، وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی، ٹھیک ہے، زرہ بھی استعمال کی ہے، ہر چیز کی ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو جناب میدان جنگ میں اتر جائیں اور آپ کہیں کہ جی اللہ بچائے گا. اس طرح نہیں. وہ اللہ نے تو بچانے کے اسباب آپ کو بتائے ہوئے ہیں، لیکن آپ خود اگر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر آپ کے اوپر غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں وہ اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے. صلوا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.